اللهم بارك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. Uh, Welcome to another session of our Sira book which we recently started, जिसका नाम है फर्स्ट स्प्रिंग. वदा कन्फर ने लिखी है. अगर आप लोगों में से कोई पिछले क्लास की थोड़ी समरी दे सकता है, जो पिछले सेशन में हमने वदा कन्फर के की किताब से पढ़ा था, तो दैट वुड बी रियली ग्रेट. या आई नीड जस्ट समरी ऑफ लास्ट सेशन कि क्या कुछ हमने किया था. सर आपने अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. थोड़ा ऊंचा बोले अरसान. जी सर, आपने जो है वो वाक़या बयान किया था जिससे जो है बुक का आगाज़ हो रहा है, जब अबू सुफियान जो है एड्रेस करते हैं अपने लोगों को और वो उनके राइट. साथ क्या कन्वर्सेशन करते हैं, और उसके बाद आपने इस चीज़ पे तमहीद बानी थी कि जो हमने जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ जितना हमने उस पे काम किया होना चाहिए था, या जिन जिन एंगल से उनको कवर किया होना चाहिए था, वो हम नहीं कर पाए. वी हैव नॉट डन जस्ट क्या बोलते हैं उसको, जस्टिस टू द सीरा ऑफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो राइट. उसके बाद आपने बोला था कि ये जो बुक हम पढ़ने जा रहे हैं, इट विल कवर द सीरा फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव अभी तक जो हमने पढ़ी हुई है. So it will cover it from a really deep perspective. So that was all about the last session, sir. ऑलराइट, दैट्स ग्रेट. चलिए जी, फिर आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि वदा कन्फर क्या कहते हैं. मे बी विल स्टार्ट द इंट्रोडक्शन. आज इंट्रोडक्शन का एक अच्छा खासा पोर्शन इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा. एंड आई होप कि आप लोग यू विल गिव द अनडिवाइडेड अटेंशन टू द सीरत ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मेरे एक दोस्त है, दोस्त भी है, उस्ताद भी है, एक बहुत अच्छे साथी भी है. मैंने जब सीरा स्टार्ट की थी तो उन्होंने मुझे एक बार रोका था स्टार्ट करने से ना, जब मैं लोगों को पढ़ा रहा था. एंड ही सेड, तुम्हें पता है कि उसूल क्या है सीरा पढ़ाने का? तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट उनको आंसर्स दिए कि ये होना चाहिए, इस चीज़ का पता होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए. इसने कहा ये सारी चीज़ें जो ना, ये बाद में आती है, इससे भी बढ़कर एक उसूल है. हालांकि मैं बड़ा शौक में हो, मतलब शौक में नहीं, मैं सरप्राइज हो गया कि इससे बड़ा क्या उसूल हो सकता है. मतलब किताबें मल्टीपल सोर्स से पढ़नी होनी चाहिए, आपको हदीस की हदीस की ऑथेंटिसिटी पता होनी चाहिए. किसी उस्ताद के अंदर अगर ट्रेन हो तो वो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है. एंड ही लिटरली सेड कि ये चीज़ें बहुत बाद में आती है, इससे भी बढ़कर एक उसूल है. तो मैंने पूछा क्या, तो उन्होंने बोला कि सीरा इस तरह से पढ़ाओ और सीरा इस तरह से पढ़ो कि गोया हुजूर अलैहिस्सलाम आपके सामने बैठे और आपको सुन रहे या आपको देख रहे. और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था उनका. एंड दिस वाज द स्टेटमेंट जिसकी वजह से मैं रुक गया. जो मैंने सीरा की सीरीज स्टार्ट की थी जो यूट्यूब पे आ रही थी, दिस वाज द रीजन जिसकी वजह से मैं रुक गया. एंड देन आई डिसाइडेड, नो, आई नीड टू डेल्व वेरी वेरी डीप. एंड इस तरह से तो नहीं होगा, क्योंकि उसूल तो यही है. और लिटरली उन्होंने इतना बड़ा उसूल जिंदगी का सिखाया कि मुझे नहीं लगता है कि सीरा में इतनी जो अभी तक समझ आई है, इससे बढ़कर किसी ने कोई मुझे उसूल सिखाया होगा. तो आप लोग भी याद रखें, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी याद रखिए, जब भी सीरा पढ़े ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या किसी से सुने या किसी को सिखाए, तो गोया इस तरह से करे कि हुजूर अलैहिस्सलाम बिल्कुल आपके सामने हैं, आपको देख रहे, आपको सुन रहे. तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. सो बहरहाल हम आते हैं वदा कन्फर की तरफ. और एक उस्ताद भी है मेरे, वो कहते कि हुजूर अलैहिस्सलाम को इस तरह पढ़ो जैसे अपने सगे वालिद को पढ़ रहे हो. बच्चा किस तरह अपने सगे माँ बाप, सगे वालिद की हरकतों को देख रहा होता है, उसकी स्माइल को, उसके एक्सप्रेशंस को, उसके चलने को, उसके उठने को, उसके बैठने को, बोलो बिल्कुल उसी तरह एक एक चीज को उस पढ़ो सीरा में से, ताकि एक एक चीज आप जो है ना वहां से कॉपी कर सको. तो ये दो उसूल हमेशा याद रखना. एक, हुजूर अलैहि सलाम हमारे सामने है, आपके सामने, आपको सुन रहे, देख रहे. और दूसरा क्या, दूसरा ये कि जिस तरह अपने वालिद को पढ़ते हैं, कॉपी करते हैं बचपन में, उसी तरह जो है ना वो सीरा को भी करना है, मोर इनफैक्ट उससे भी ज्यादा. सो अब आते हैं वदा कन्फर की तरफ. वदा कन्फर एक बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट देते हैं स्टार्ट में, जब वो प्रीफेस लिखते हैं. वदा कन्फर कहते हैं कि हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, बहुत सारी ऐसी शख्सियतें हैं जो कि मशहूर है, जिन्होंने अपना नाम जो है ना वो गढ़ दिया है दुनिया की तारीख में. ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया का जो नक्शा है ना वो बदल दिया, जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस था पावर का, हुकूमतों का, वो चेंज कर दिया.
اب اس لسٹ میں بڑے بڑے ایمپررز بھی ہے, کانکررز بھی ہے, لیڈرز بھی ہے, ریولیوشنریز بھی ہے, ریوائولسٹ بھی ہے, بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, بہت بڑے بڑے نام ہیں. یہ حالانکہ ایک ہی طرح کی ٹریڈ شیئر کرتے ہیں, لیکن یہ ڈفر ہوتے ہیں ان دیئر ایمز اینڈ آبجیکٹیوز. یعنی بھلے ان سب لوگوں نے دنیا کا جو میپ ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے چینج کیا, ری ڈرا کیا, اسٹریٹجک بیلنس جو پوری دنیا میں سیاست کا تھا وہ چینج کیا, وہ بدل دیا, لیکن ان کی ایمز اور ان کی آبجیکٹیوز ہمیشہ ڈفرنٹ رہی ہیں. لیکن پھر بھی ہسٹری نے ان کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا ہے. ایسی پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ قوموں کا ایک سمبولک سٹیٹس رکھتی ہے, وہ قوموں کے سینٹر میں سینٹر پلر بن کے رہتی ہے, ان کی نیشنل آئیڈینٹی, ان کی کلیکٹیو ہیریٹیج فارم کرتی ہے. یہ سمبلز ہمیشہ یوز کیے جاتے ہیں ایک نیشنلزم کے سینس کو ابھارنے کے لیے, ایک قومیت کے سینس کو ابھارنے کے لیے. اور میں آپ کو آج ایک بہت عجیب سی بات بتاؤں. میں جب لٹریچر میں آیا تھا ماسٹرز کی طرف, تو پہلے ہی سیمسٹر میں ہم کراس کلچرل لٹریچر پڑھ رہے تھے. اینڈ کراس کلچرل لٹریچر میں نیشنلزم کا کنسپٹ آ گیا. نیشنلزم کا جب کنسپٹ آ گیا تو میں حیران ہو گیا جب میں نے پڑھا کہ نیشن سٹیٹس, جب یورپ میں نیشن سٹیٹس کا کنسپٹ آیا تھا نا, تو ایک شخص تھا جس نے نیشن سٹیٹس کا کنسپٹ دیا تھا. اس نے کیسے کنسپٹ دیا تھا؟ ایک کتاب ہے اووڈ کی, اس نے وہ بہت پرانی, ہزاروں سال پرانی, اس نے ٹرانسلیٹ کی تھی. اور اس ہزاروں سال پرانی کتاب میں اس نے لکھا تھا, ہم اس سے پہلے الگ الگ قومیں تھی, بڑی ہستیاں تھی, بڑا پاس تھا ہمارا, بڑا رتبہ تھا ہمارا, ٹھیک ہے. اور یورپ کی الگ الگ جو اس وقت ایک یونائٹڈ طرح سے آپ مان کے تھا, تو اس کو الگ الگ حصوں میں اس کے نام رکھے, اور بولا کہ پاس میں اس طرح سے اس کو جانا جاتا, اس طرح سے اس کو جانا جاتا تھا, اور بڑی قومیں تھیں. اور اس بیس پہ نیشنلزم کی جو ہے نا وہ مہم چل گئی پورے یورپ میں. سب کو اپنی اپنی آئیڈینٹی اب چاہیے تھی, سب کو اپنا اپنا اقتدار چاہیے تھا, سب کو اپنی اپنی آٹونومی چاہیے تھی. اور ہر کوئی اب ہسٹری کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اپنی آئیڈینٹی وہاں سے ڈرا کر سکے. بعد میں کئی سو سال کے بعد جب تک یورپ کے نیشن سٹیٹس بن چکے تھے اور مضبوط بھی ہو چکے تھے, یہ پتا چلا وہ جو ٹرانسلیشن ہے that is a farce, that is not true at all. اووڈ کی کتاب کی ٹرانسلیشن اس نے کی تھی, لیکن جھوٹی تھی وہ. یعنی ایک جھوٹ کے طرز عمل پہ, جس کے بیس پہ ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دیا گیا, ہسٹوریکل فیگرز کو سامنے رکھا گیا اور قوموں کو تقسیم کیا گیا, وہ سارا کا سارا جھوٹ تھا. اور صرف وہاں نہیں, جب سوئٹزرلینڈ کی نیشن بنی, ٹھیک ہے, وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا. سوئٹزرلینڈ میں ایک شخص نے بولا مجھے 1200 سال پرانی کوئی پتھر اور کتابیں ملی ہے جس میں ہمارے گلوریس پاس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہم کتنی عظیم شخصیتیں تھی, کتنا عظیم پاس تھا ہمارا, ہماری کیا کیا اچیومنٹس تھی. اور نیشنلزم کی سینٹیمنٹ ابھر گئی کہ ہماری تو آئیڈینٹی ہے. اب یہ کیوں ہو رہا تھا وہاں پر؟ یہ اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ کولونیل پاور جو وہاں پر تھا, امپیریل پاور جو وہاں پر تھا, وہ لوگوں کو کہتا تھا تمہاری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے, تم تو جانور ہو, تمہیں تو ہم سیولائز کرنے کے لیے آئے. سائیکولوجیکلی ان کو بہت پس کیا جاتا تھا, ان کو غلام بنایا جاتا تھا, یہ کہہ کے کہ نہ تو تمہارا کوئی پاسٹ ہے, نہ تو تمہاری کوئی ہسٹری ہے, نہ تو تمہاری کوئی آئیڈینٹی ہے, تو تم تو کسی لائق ہی نہیں ہو, ہم تو تمہیں سیولائز کرنے کے لیے آئے, ہم تو تمہیں جانوروں سے انسان بنانے کے لیے آئے. تو لوگوں نے کیا کرنا سٹارٹ کر دیا, اس کو ویسی بات ہے, ڈینائل میں آتے نا, یہ تو انسان کی سائیکالوجی ہے, ڈینائل سائیکالوجی, ڈینائل از اے لا ان سائیکالوجی. تو ان لوگوں نے کس کو تحقیق کرنا سٹارٹ کر دیا, اپنی ہسٹری کو, اپنے آرٹیفیکٹس کو, اپنی آرکیولوجی کو, اور اپنی اپنی آئیڈینٹی اپنے نیشنل فگرز یا نیشنل پاس سے جوڑ دی. بعد میں پتا چلا سوئٹزرلینڈ بھی جس نیشنل آئیڈینٹی پہ فارم ہوئی ہے, وہ 1200 سال سو کالڈ پرانے پتھر اور کتابیں جھوٹی ہے, فیک ہے, بناوٹی ہے. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے ہسٹری کا, نیشنل فگرز کا نیشنل آئیڈینٹی کے ساتھ, کلیکٹیو ہیریٹیج کے ساتھ کتنا اسٹرانگ لنک ہوتا ہے. ودا کنفر بھی اسی چیز کو کہتے ہیں کہ بہت ٹائم پہلے گریس اور میسیڈونیا کے درمیان بہت بڑا ڈسپیوٹ آ گیا. اور کیوں آ گیا؟ کیونکہ ایک ہسٹوریکل, ایک پولیٹیکل فگر سامنے تھی جس کا نام ہے الیگزینڈر دی گریٹ. اس ڈسپیوٹ کے بالکل سینٹر میں الیگزینڈر تھا. الیگزینڈر کو گریس میں نیشنل فگر مانا جاتا ہے, دا پرائڈ آف گریس کہا جاتا ہے. تو کوئی اور کنٹری اگر الیگزینڈر کا نام لیتی اور کہتی ہے کہ الیگزینڈر ہمارا ہے, تو آپ سوچ سکتے ہو کہ گریس کیا کرے گی. کیونکہ دیکھیں نا, یہ اب خود سوچے نا, کنٹریز ایسا کیوں کرتی ہے؟
گریس نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ گریس کی ساری آئیڈینٹی لنکڈ ہے الیگزینڈر کے ساتھ. الیگزینڈر کو آپ ہٹا دو، گریس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے اپنی، گریس گئی. اتنی امپورٹنٹ، ان کی سروائیول کا تقاضا ہوتا ہے، لٹرلی ان کی سروائیول کا تقاضا ہوتا ہے، ان کے وجود کا تقاضا ہوتا ہے یہ ہسٹوریکل فگرز. بہت ٹائم پہلے جب کرنٹ جو نیشنل بارڈرز ہیں گریس اور میسیڈونیا کے بیچ میں جب وہ نہیں تھے، تو اس وقت یہ گریس اور میسیڈونیا اصل میں ناردرن گریس سے آتا ہے، نارتھ سائڈ جو گریس ہے وہاں سے آتا ہے. تو میسیڈونیا اس کا حصہ تھا، اور اصل میں الیگزینڈر میسیڈونیا سے ہی پیدا ہوئے تھے، میسیڈونیا سے ہی نکلے تھے. اور جب ریپبلک آف میسیڈونیا بنا، گریس اور میسیڈونیا الگ الگ ہو گئے، انڈیپینڈنس ملی میسیڈونیا کو، تو اب یہ وہ میسیڈونیا نہیں رہا جس میسیڈونیا سے الیگزینڈر تھے، لیکن ان میسیڈونینز کی بھی پہچان الیگزینڈر سے تھی. ان کے لیے بھی الیگزینڈر ایک ہسٹوریکل فگر تھے، ان کے لیے بھی الیگزینڈر جو ہے نا وہ ان کی آئیڈینٹی کا حصہ تھے. تو ان نے بولا کہ الیگزینڈر جو ہے نا وہ ہمارا بھی ہے. گریس کو یہ سن کر ہی جو ہے نا وہ آپ مان لے فیور چڑھ گیا، بہت خطرناک معاملات ہو گئے، بین لگ گیا، پاسپورٹس بین ہو گئے. گریس نے انفیکٹ نیٹو اور یورپین یونین میں انٹر ہونے سے بھی میسیڈونیا کو روک دیا. پولیٹیکل کرائسس بہت زیادہ ایسکلیٹ ہو گئی، یہاں تک کہ ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ کرنا پڑا، انٹرنیشنل میڈیشن ہونی پڑی، تب جا کر ریپبلک آف میسیڈونیا کو ریپبلک آف نارتھ میسیڈونیا کہا گیا، اور پھر جا کر یہ مسئلے مسائل سالو ہو گئے. اب میرا کام یہاں پر آپ کو گریس کی اور میسیڈونیا کی ہسٹری نہیں پڑھانی، میرا کام یہاں پر آپ کو ہے یہ سمجھانا، بڑی ڈیپلی آپ کے دلوں میں اس بات کو بٹھانا کہ نیشنز کو ایکسٹرا آرڈنری ہسٹوریکل سمبلز چاہیے ہوتی ہے، ایکسٹرا آرڈنری پاسٹ چاہیے ہوتا ہے، تاکہ اپنی نیشنل آئیڈینٹی سسٹین کر سکے. انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ہر جگہ پہ ایسا ہی ہے. آپ ہسٹوریکل فگرز کو سائیڈ میں کر دیں، کوئی پہچان نہیں ہے ان قوموں کی. پھر بتائیے کون سی پہچان؟ یہ قومیں ایک دوسرے کو جانتی ہے، ایک دوسرے سے نفرت کرتی ہے، یا ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی ہے because of these national figures, because of this extraordinary history. اور جب بھی کوئی اس نیشنل فگر اس ہسٹری کو پرووک کرے گا، چینج کرے گا، کلیم ڈالے گا اس پہ، تو وہ صرف ایک معمولی ہسٹری کی کتاب پہ کلیم نہیں ہے، وہ پوری کی پوری قوم کے وجود پہ کلیم ہے. اور انہی نیشنل آئیڈینٹیز میں، انہی نیشنل فگرز میں کچھ ایسی ہستیاں گزری ہے، کچھ ایسے بڑے بڑے نام گزرے ہیں کہ جن کا شاید نام جو ہے نا وہ تا قیامت لوگوں کو پتا رہے گا، کیونکہ اتنا بڑا ان نے شفٹ کیا تھا اپنے وقت پہ. اتنی ان کو بولا جاتا ہے اتنی بڑی ان کی اچیومنٹس. ان میں کون کون ہے؟ ایک ہے داریوس فرسٹ، دوسرا الیگزینڈر، تیسرا ہے جولیس سیزار، اور چوتھا ہے جسٹینین. یہ ودا کنفر کہتے ہیں. یہ بہت بڑے 4 نام ہیں. اچھا، ان بڑی بڑی فگرز کو کیوں جانا جاتا ہے پرٹیکولرلی؟ ان بڑی بڑی فگرز کو اس لیے بھی پرٹیکولرلی جانا جاتا ہے کیونکہ ان نے پوری ہسٹری پہ ایک نشان ڈالا. کس وجہ سے؟ اپنی ملٹری اکمپلشمنٹس کی وجہ سے. نو ڈاؤٹ کوئی آرکیٹیکچر سے، کوئی لیجسلیٹو سے، کوئی اکانومک اکمپلشمنٹ سے جانا جاتا، لیکن یہ ساری چیزیں اگر ان کو ملی تو کس سے ملی؟ ملٹری کانکویسٹ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے they got the legitimacy and they got the wealth to exercise their authority and power. لیکن یہ جتنی بھی ہسٹوریکل ٹرانسفارمیشنز ان نے کیا نا، یہ کس لیے کی تھی؟ ان کا ایم اور آبجیکٹو کیا ہے؟ ان کا ایم اور آبجیکٹو یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ طاقت ملے، زیادہ سے زیادہ ویلتھ ملے، زیادہ سے زیادہ ان کا نام ہو. داریوس فرسٹ جو پرشین ایمپائر سے تھا، جس کو داریوس دا گریٹ بھی بائی دی وے کہتے ہیں، اس کو کیوں جانا جاتا ہے؟ اس کو اس لیے جانا جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے وقت پہ ایجپٹ کو، ایتھنز کو، میسیڈونیا کو اور سینٹرل ایشیا کو کانکر کیا تھا، اس لیے اس کو جانا جاتا ہے. نو ڈاؤٹ آرکیٹیکچر تھا، ایڈمنسٹریشن تھی، فلاں یہ اینڈ ایوری تھنگ، بٹ جانا جس چیز سے جاتا ہے وہ اس وجہ سے. اور اس کی ہسٹری آپ پڑھ لے داریوس کی، دیکھیں کس لیول پہ ظلم کیا ہے، تشدد کیا ہے پوری دنیا پہ، کتنے ہزاروں لاکھوں کا قتل عام، معصوموں کا قتل عام کیا، لیکن تب بھی اس کو جانا جاتا ہے. ملٹری اکمپلشمنٹ تھی اس کی. الیگزینڈر کو کیوں جانا جاتا ہے؟ کیونکہ 30 سال کی عمر سے پہلے دنیا کا سب سے بڑا ایمپائر اگر کسی نے بنایا وہ الیگزینڈر کا تھا. پرشیا کو بھی فتح کیا، انڈیا میں بھی کچھ ریجنز فتح کیے، سینٹرل ایشیا کو بھی فتح کیا، ایجپٹ کو بھی فتح کیا. سب سے بڑا ایمپائر تھا بیفور the age of 30 by a ruler. اور بہت نام اس کا لیا جاتا ہے.
بہت اس کے بارے میں جو ہے نا وہ آپ اگر دیکھیں گے کتابیں لکھی جاتی ہے، لیکن جب انسان ہسٹری میں جاتا ہے تو ایم کیا تھی، آبجیکٹو کیا تھے؟ پاور زیادہ سے زیادہ ملے، ویلتھ زیادہ سے زیادہ ملے، نام زیادہ سے زیادہ ہو، میں فاتح کہلاؤں دنیا کا، اور اس بیسس پہ، اس کاسٹ پہ اگر پوری دنیا کو بھی قتل عام کرنا پڑا کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو ان کی ایمز اینڈ آبجیکٹیوز تھی. کھولے آپ جولیس سیزار کو لے لے آپ، کیوں جانا جاتا ہے وہ؟ کیونکہ گال ریجن میں اس نے وکٹری حاصل کی، رومن امپائر کی ٹیریٹری کو ایکسپینڈ کیا، جس کی وجہ سے جو رومن لیجسلیچر تھا اس کے خلاف اس نے اپنے آرگومنٹس اور اس کے خلاف جا کر اس کو توڑا ہے. پھر ہی ڈکلیئرڈ ہمسیلف، ہی امپوزڈ ہمسیلف ایز دا ڈکٹیٹر آف دا رومن ریپبلک. اینڈ پھر دیکھیں آپ اس کی ہسٹری پھر سے پڑھیں، کتنے ہزاروں لاکھوں کا قتل عام ہوا ہے. اور چوتھا جسٹینین فرسٹ یا جسٹینین دا گریٹ. سر آپ کی وائس بہت سلو ہے، آپ تھوڑا سا وائس کو انکریز کر لیجیے. سنا میری آواز میں پرابلم صحیح ہے ہے، سب کے؟ نہیں صحیح ہے، صحیح کب صحیح. دیکھیں میں ایک بات بتا دیتا ہوں، جب میری آواز میں پرابلم لگے نا تو ایک بار میسج کیا کرے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے نیٹ میں ایشو، تاکہ آپ کو باقی لوگ بتا دیں. اس وجہ سے ہوگا کیا کہ کلاس بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی، اور اگر سچ میں وائس کی پرابلم ہوگی تو مجھے پتا اس سے زیادہ کنفرمیشن بہتر مل سکتی ہے. آلرائٹ، بہرحال مائی پوائنٹ از، اب جسٹینین کی ہم بات کرتے ہیں، بیزان امپائر کا رولر تھا، ٹھیک ہے، بہت 3 دشک مطلب 3 ڈیکیڈ تک لگ بھگ اس نے رول کیا ہے. روم کا کنٹرول واپس اس نے لیا، ویسٹرن رومن امپائر جو جرمینک ٹرائبس کو ہار گئی تھی روم، وہ واپس لے لی. میجر 3 جرمینک ٹرائبس تھی اس وقت. اور جو ایک پاپولر ریبیلین کھڑا ہوا تھا کانسٹینٹ پول میں، جو ان کی کیپٹل تھی، جس میں 30,000 معصوم کا اس نے قتل کیا، اس وجہ سے یہ جانا جاتا ہے. اور پھر اس کو گلوریفائی کیا جاتا ہے کہ اس نے لیجسلیٹو ریفارمز بڑے بڑے کیے، اس نے یہ والے ریفارمز بڑے بڑے کیے، اس نے یہ کیا وہ کیا. وہ بعد کی باتیں ہیں، اصل میں ایم اور آبجیکٹیو تو دیکھیں نا. ایم اور آبجیکٹیو کیسے پتا چلے گا؟ جس طرز عمل پہ جو میتھڈالوجی آپ نے یوز کی ہے اور جو معاملات آپ نے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں، اور سب سے بڑی چیز کس سے؟ جو دشمنوں کے ساتھ آپ نے کیا ہے. تو ہسٹری تو ان 4 بڑے انڈیویجولز کو بہت زیادہ یاد کرتی ہے، کیونکہ ان 4 انڈیویجولز نے اگین وضع کنفر کہتے ہیں، ان نے اسٹریٹجک میپ ہی دنیا کا چینج کیا. دے ریڈیکلی چینج دا بیلنس آف دا پاور. اور اس چیز کو کرنے کے لیے they were trying to gain more and more authority, more and more wealth, and at the same time they remained attached to their national identity. بھلے ہی الیگزینڈر نے سب سے بڑا امپائر بنایا before the age of 30، بٹ الیگزینڈر تب بھی جو ہے نا وہ کن کی طرف زیادہ مائل تھا؟ اپنے گریس میسیڈونینز کی طرف. جسٹینین کس کی طرف مائل تھا؟ اپنے بیزان امپائر کی طرف. ان کو پریفر کرتا تھا. داریوس کن کو پریفر کرتا تھا؟ اپنے پرشینز کو. پرشینز تو خود کے برابر کسی کو مانتے ہی نہیں تھے نا. جولیس سیزار کن کو پریفر کرتا تھا؟ اپنے لوگوں کو. ان کی زیادہ وہاں پر چلتی تھی، ان کو اوپر مانا جاتا، ان کو پوزیشنز ملتی تھی. لیکن اگر ہم حضور علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں اور حضور علیہ السلام کے طرز عمل کو پڑھیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو گلوبل کو کیا اور جس طرح سے کیا، that totally differed, fundamentally in fact differed from all of these individuals. حضور علیہ السلام کا اپروچ monopoly of wealth, exercise of relentless authority, centrality of power میں نہیں تھا، نہ ہی کوئی نیشنلسٹک لاجک میں، نہ ہی کسی امپائر کی کریشن میں تھا، بلکہ حضور علیہ السلام کا جو میتھڈ تھا، ان کی جو اسٹریٹجی تھی، وہ صرف اور صرف انسانوں کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ تعالیٰ کا غلام بنانا تھا. بس اصل میں انسانوں کو ذہنی، فزیکلی، اکانومکلی، پولیٹیکلی، ایموشنلی آزاد کرنا تھا، تمام کے تمام انسانوں کو انفیکٹ. اور میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اگر مکہ کے اس مومنٹ پہ، جب میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں ایکسپلین کیا، جب حضور علیہ السلام آئے اور مکہ والے اینکشس تھے، نروس تھے، پریشان تھے، سٹریس میں تھے کہ اب ہمارا کیا حال ہوگا، اس وقت اگر ان 4 میں سے کوئی ہوتا نا تو ان کی ہسٹری اب عام کرتے. میں کوئی اپنی من گڑت باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ پڑھیں ان کی ہسٹری اچھے سے، آپ دیکھیں ان نے کیا کیا ہے اپنے وقت پہ.
یہ سب کو قتل عام کرتے. لیکن حضور علیہ السلام نے ان کو کیا کہا کہ آج میں تم سے وہ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج تمہیں معاف کیا, تم پہ کوئی خطا نہیں ہے, جاؤ آزاد ہو. تو امپائر تو نہیں بنانا تھا حضور علیہ السلام کو. ان کے خلاف جو لوگ جا رہے تھے ان کو قتل عام تو نہیں کرنا تھا, یہ تو نہیں تھا, وہ رحمت للعالمین تھے, یہ تو نہیں مقصد تھا ان کا. یہاں تک کہ عمر بن الخطاب ایک بار حضور علیہ السلام کے خیمے میں گئے اور دیکھا کہ حضور علیہ السلام نیچے چٹائی پہ جو ہے نا وہ سوئے تھے اور مبارک جسم پہ ان کے چٹائی کے نشان لگے ہوئے تھے. تو عمر بن الخطاب کوٹ کوٹ کے رونے لگے. حضور علیہ السلام پوچھا, اے عمر کیا معاملہ ہے, تم کیوں اتنا رو رہے ہو؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیسر اور کسرا کے بادشاہ دیکھے کن محلوں میں رہ رہے اور آپ جہانوں کے سردار ہو اور آپ اس حالت میں سو رہے ہو. تو حضور علیہ السلام کا جواب سنیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور علیہ السلام کی ایم اور آبجیکٹیو کیا تھی اور کس طرح سے وہ ڈفر ہوتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہے عمر, کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے ان کے لیے عیش و آرائش ہے, لگژریز ہے دنیا کی, اور ہمارے لیے آخرت کی بہتری ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس نے 23 سال میں, وہ شخصیت ہے جن نے 23 سال میں پوری دنیا کا جو ہے نقشہ بدل دیا اور آنے والے ہزاروں سالوں تک ایسا نام پیدا کیا جس کے ایکول کوئی بھی نہیں آ سکتا. اب اس کتاب میں وضع کنفر کہتے ہیں کہ ہم اسی جو اسٹریٹجک اور پولیٹیکل میتھڈالوجی تھی حضور علیہ السلام کی, وہ ہم انویل کریں گے, انکور کریں گے, ان کی اسٹریٹجیز کو دیکھ کے, ٹیکٹکس کو دیکھ کے, ایکشنز کو دیکھ کے, کانکیسٹ کو دیکھ کے, ان کی پروناؤنسمنٹس کو دیکھ کے, انٹریکشنز کو دیکھ کے, ان کی ٹرائبس کے ساتھ, اتھارٹیز کے ساتھ, انڈیویجولز کے ساتھ انگیجمنٹس, کورسپونڈنس, الائنسز, ایکسپیڈیشنز, ریڈز, بیٹلز, یہ سب کچھ دیکھ کے, جس کی وجہ سے ہم ایک بہت بڑی پکچر حاصل کر سکتے ہیں سیرہ کی, جو کہ شاید ہمیں پریزنٹ نہیں کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کے جو پبلسٹی کیمپینز تھے وہ بھی ہم دیکھیں گے. حضور علیہ السلام نے جو میسنجرز بھیجے, جو خود لیٹرز لکھی, جو ملٹری لیڈرز اپوائنٹ کیے, جو ان کے خلاف بولا جاتا اس کا کس طرح سے جواب دیا, کس طرح سے ایک میڈیا ہاؤس انہوں نے کریٹ کیا, حسان ابن ثابت, عبداللہ ابن رواحہ, کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ اجمعین, ان کی طرف سے. تو وہ سب ہم دیکھیں گے. اور کس سے سٹارٹ کریں گے؟ ہم سٹارٹ کریں گے مکہ سے. مکہ کی جیوگرافیکل لوکیشن, اس کا سٹیٹس, اس کی پالیٹکس, اس کی اکانومی, اس کی کراس بارڈر ایگریمنٹس, اس کے پیکٹس, اس کا ٹرائبل سٹرکچر, اس کی انٹرنل ٹینشنز, یہ سب کچھ میپ کر کے ہم جانیں گے کہ حضور علیہ السلام کا وقت کیا تھا پہلے, اور وہ جو وقت آیا تھا جب ان کا وصال ہوا تو اس وقت کہاں پر وہ پہنچے تھے, انہوں نے کیا کیا تھا. اور اس پروسیس کے تھرو ہم یہ جانیں گے کہ حضور علیہ السلام کی جو میسج لا الہ الا اللہ, وہ کس طرح سے ہر مومنٹ, ہر وقت, ہر اسٹریٹجی کے سینٹر پلر ہولڈ کرتی تھی. اور اسی میسج کے ارد گرد حضور علیہ السلام نے اپنا پولیٹیکل, اسٹریٹجک, اکانومک, مورل, سارا کا سارا فریم ورک بنایا تھا. تو it's very important for us to understand کہ وضع کنفر کس ایم سے اس کتاب کو لکھتے ہیں. اور وضع کنفر ایک بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں. وضع کنفر کہتے ہیں باقی جو لوگ تھے وہ اپنی نیشنل آئیڈینٹی کے ساتھ جڑے تھے, باقی جو لوگ تھے وہ ویلتھ اینڈ پاور اور اتھارٹی کو ایکسرسائز کرتے تھے, اور صرف اپنے مفاد کے لیے, اور جہاں پر ان کا مفاد ہٹ ہوتا تھا وہاں پر وہ قتل عام پہ آ جاتے, اس کے لیے کرتے تھے. لیکن حضور علیہ السلام ایک واحد شخصیت ہے جنہوں نے نو ڈاؤٹ پوری دنیا کا میپ چینج کر دیا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کبھی بھی کسی نیشنلسٹک اپروچ کے آئیڈینٹی کے ساتھ جڑے نہیں, بلکہ یہ کہا کہ تمام انسان آدم سے ہے اور آدم مٹی سے ہے, تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو, نہ عجم کسی عرب سے بہتر ہے, نہ عرب کسی عجم سے بہتر ہے. اور انسانوں کو جو زنجیریں باندھی گئی تھی الگ الگ امپائرز نے, ظلم کی, تشدد کی, ڈومینیشن کی, مونوپولسٹک کنٹرول کی, وہ توڑی ہے حضور علیہ السلام نے, اور سکھائی ہے کیسے توڑنی ہوتی ہے. یہ وضع کنفر کہتے ہیں جو ہم اس کتاب میں سمجھیں گے, جانیں گے, پتہ کرنے کی کوشش کریں گے. سو بہرحال ہم اسی طرز عمل پہ اب اس کتاب کو سٹارٹ کرتے اور جاننے کی انشاءاللہ کوشش کرتے
کہ مکہ کا کیا معاملہ تھا. اور اس سے پہلے کہ ہم سٹارٹ کریں, آپ لوگ ذرا بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیا پتا ہے اس دور کے بارے میں, ان معاملات کے بارے میں جس دور میں, جس وقت میں حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. جو کچھ آپ کو پتا ہے اس دور کے بارے میں, اس وقت کے بارے میں, ایک ایک کر کے بولے سر. واٹ ڈو یو نو اباؤٹ اٹ؟ چلے کوئی بھی انمیوٹ کرے اور بولے ذرا جو کچھ آپ کو پتا ہے, تھوڑا زیادہ کم, واٹ ایور. سر سب سے پہلے تو جی کاشف. سب سے پہلے تو یہ بات تھی کہ ادھر کوئی پراپر لا نہیں تھا مکہ میں. ہر بندے نے اپنے اپنی جو ہے نا وہ اتھارٹی جو ہے نا چمکائی ہوئی تھی. اس کے علاوہ ظلم کی انتہا تھی. جو امیر تھے وہ غریبوں کو اپنا غلام بنا کے رکھتے تھے, ٹھیک ہے, پراپر. اور جو کام ان سے لیا جا سکتا تھا, عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی, ٹھیک ہے, سوائے جو ہے نا وہ خاندانی عورتوں کے. باقی عورتوں کو جو چاہتا تھا, جس مقصد کے لیے چاہتا تھا استعمال کرتا تھا. اور اس کے بعد سر جنگیں وغیرہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہو جایا کرتی تھی, ٹھیک ہے, ریسورسز کے لیے, چھوٹی چھوٹی بات کے لیے. اور بڑی سخت جنگیں ہوا کرتی تھی, مطلب نسلوں تک چلتی تھی. ایسے نہیں ہوتا تھا کہ آج شروع ہوئی ہے تو کل صلح صلاحی ہوگی ہے. اور اس طریقے سے سر ظلم ہی ظلم تھا, مطلب اندھیرا ہی اندھیرا تھا مکہ میں. بالکل. وکاس لا تو تھا وہاں پر بڑے بڑے امپائرس میں, لیکن وہ لا جو ہے نا وہ چند ایلیٹس کو سپورٹ کرتا تھا. اور عرب کی جو لا کا تقاضا تھا وہ بھی چند ایلیٹس کو ہی وہاں پر سپورٹ کرتا تھا. باقیوں کے لیے تو جنگل لا تھا. باقیوں کے رائٹ سر. لیے اٹ واز لائک اے جنگل, کہ جنگل کا راج ہے. لیکن اتنا ڈیزائن تو تھا وہ کہ جو ایلیٹس ہیں ان کو سپورٹ کرے, ان کو مینٹین کرے اس پوزیشن پہ. 800 سال پرشین اور رومن ایمپائر کی جنگیں چلی ہے. 800 سال سب سے بڑی جنگیں چلی, اور سب سے بڑے دو ایمپائرز کے درمیان حضور علیہ السلام کو لایا گیا, زیرو سے, بالکل زیرو سے, ایک ایسی وادی میں جو آئسولیٹڈ تھی, جہاں پر ریسورسز نہیں, جہاں پر ٹیکنالوجی نہیں, جہاں پر پیسہ نہیں, جہاں پر دن رات کے کھانے کی پریشانی ہے, موسم کی پریشانی ہے. بارش آ جائے تو اتنی زیادہ مڑ جمع ہو جائے کہ انسان باہر نہ نکل سکے. تپتی ہوئی گرمی, ندی کا نام و نشان دور دور تک نہیں. ایسی جگہ پہ حضور علیہ السلام کو پیدا کیا, ایسے لوگوں کے درمیان جو اتنے جاہل تھے کہ وہ کھجور کا خدا بناتے تھے, پھر جب بھوک لگتی تھی تو اس کھجور کو کھا لیتے تھے. عمر ابن الخطاب کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. سوچے کس لو انٹلیکٹ والے لوگوں کے طرز عمل پہ کے درمیان حضور علیہ السلام کو لایا گیا تھا. اور کیا کہا گیا تھا مکہ کے دور میں؟ کیسر و کسرا کے دروازے فتح ہوں گے. سوچے ذرا کتنی بڑی کلیم ہے. افریقہ کے جنگلز میں, ایمیزون کے جنگلز میں, جہاں پر لوگ کپڑے بھی نہیں پہنتے ہو, وہ کہے کہ ہم اگلے 20 سال میں, اور وہ چند لوگ ہو, 1000, 1500, 2000 لوگ ہو, اور وہ کہے اگلے چند سال میں, 10-20 سال میں ہم یو ایس اور رشیا کو فتح کریں گے. کیسا سننے کو ملے گا؟ لاجیکل لگتا ہے کچھ, what do you call it, پریکٹیکل لگتا ہے؟ نہیں سر, ہنسیں گے ان پہ کہ کیسی باتیں کر رہے تم. یہ حالات حضور علیہ السلام کو دیے گئے تھے. اور ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں گے, کتابیں کھولیں گے, جس لیول کی امورالٹی حضور علیہ السلام کے وقت تھی شاید ہی کسی اور وقت پہ ہو. پرشین امپائر میں عورت اور زر, جو زمین ہے انفیکٹ, وہ صرف اور صرف آبجیکٹیوز تھے اپنے معاملات فلفل کرنے کے لیے. ایک دوست, اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں, آپ پڑھے ہسٹری کی کتابیں, ایک دوست اپنے دوسرے دوست کے پاس جاتا تھا اور کہتا تھا مجھے 4-5 نائٹس کے لیے اپنی بیوی کو دے دو. اور this was totally normal for a person to give his wife to another person. This was totally normal. کوئی بھی کسی کے گھر میں گھس سکتا تھا اور بول سکتا تھا یہ عورت فی الحال کچھ دنوں کے لیے میرے حوالے کر دو, اور وہ کر دیتے تھے. and it was a matter of pride for the Roman Empire, Persian Empire, matter of pride. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی آپ حدیث پڑھے عرب کے بارے میں کہ عورتوں کو کتنے حصوں میں وہ تقسیم کرتی ہے, وہ 5 حصے پڑھے آپ کہ کیا حالت تھی عورتوں کی. رومن ایمپائر میں ایک عورت
23 مردوں کے ساتھ شادی کرتی تھی, 40 مردوں کے ساتھ شادی کرتی تھی. And they used to sell men, women used to sell men in Roman Empire. یہ حالت تھی morality کی. جب پارٹیز لگتی تھی پرشین امپائر میں تو اسپرنگ میں جو نوروز کا موقع ہوتا تھا وہاں پر ایک کارپیٹ, شاہی کارپیٹ بچھایا جاتا تھا جو کئی سو میٹرز بڑا ہوتا تھا, لال کلر کا ہوتا تھا اور ہیرے جواہرات سے بنا ہوا ہوتا تھا, اور اس پہ جو پیڑ لگائے جاتے تھے اس پہ بھی سونا, ہیرے اور جواہرات لگائے جاتے تھے. یہ ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف میٹرز کا کارپیٹ ہوتا تھا. اس پہ پوری رات شراب خوری اور بدبختی اور زنا ہوتا تھا اوپنلی ان پبلک. ان کو بولا گیا, ان کے بارے میں کیا حضور علیہ السلام کو بولا گیا, یا ایھا المدثر قم فانذر. ان کو چینج کر کے دکھاؤ, ان کو واپس مورالٹی کی طرف لے کے آؤ. سوچے ذرا کیا وقت تھا حضور علیہ السلام کو. امیجن the level. جی اور کوئی مجھے بتا سکتا ہے کیا پتہ ہے آپ کو اس دور کے بارے میں؟ ان کی لینگویج جی کوئی خاتون بتا رہی تھی. ان کی لینگویج کے علاوہ ان کا میجر کچھ ایسا تھا نا, لائک پوئٹری میں کافی آگے تھے. باقی جیسے آپ نے ڈسکس کیا وہ باقی ساری چیزوں میں بہت پیچھے تھے, ایون کٹ آف بھی تھے کافی سارے معاملات میں. تو میجر ان کا یہی تھا کہ لینگویج پوئٹری اس میں کافی ان کا تھا. یہ تو عرب کے بارے میں. جی لینگویج کی وجہ سے بہت جانے جاتے. عرب خود کو عرب اور دوسروں کو عجم کہتے تھے. اور کیوں کہتے تھے ایسا؟ کیونکہ وہ بولتے تھے ہماری جیسی جو شاعری ہے, ہماری جیسی جو لینگویج ہے وہ کسی کے پاس نہیں تھی. عجم کہتے ہیں گونگے کو, تو وہ اپنے آپ کو زبان والا کہتے تھے اور دوسروں کو عجم مطلب گونگے بے زبان لوگ کہتے تھے. تو اتنا تکبر وہ کرتے تھے چیزوں پہ. جی اور کوئی؟ اچھا سر, اس کے علاوہ کاہن اور جادوگر بھی تھے نا, یہ بھی ان کے اندر کافی چیزیں پائی جاتی تھی. جادوگری, بالکل جادوگری بھی تھی اور سپرسٹیشنز بھی بہت تھی. عرب میں اتنی سپرسٹیشن تھی کہ ایک مرد جب اپنے گھر سے نکلتا تھا ٹریڈ کے لیے دور شام کی طرف, یمن کی طرف, کیونکہ دو ہی راستے تھے, یا تو شام کی طرف جاتے یا تو نیچے ساؤدرن سائڈ سے یمن کی طرف جاتے. ٹریڈ انہی دو جگہوں پہ ہوتا تھا. تو وہ شخص اپنے گھر کے باہر ایک لکڑی کو کھڑا کرتا تھا, ایک برانچ جو ٹری کی ہے نا, برانچ کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ واٹس the word for branch? شاخ, رائٹ؟ تو ایک شاخ کو اپنے گھر کے باہر کھڑا کرتے تھے, اور جب واپس آتے تھے اگر وہ شاخ مڑی ہوئی ہوتی تھی تو کہتے تھے میری بیوی نے شاید زنا کیا, اور اگر کھڑی ہوتی تھی تو کہتے میری بیوی پاک ہے, اور اگر مڑی ہوئی ہوتی تھی تو اس بیوی کا قتل بھی کرتے تھے, اس پہ تشدد بھی کرتے تھے. یہ اس لیول کی سپرسٹیشن عرب معاشرے میں تھی. جی اینی ون ایلس؟ ٹرائبلزم سر, خاندانی نظام ادھر بھی بہت ہوا زیادہ. کرتی تھی. خاندانی نظام, بالکل کوئی شک نہیں ہے. ٹرائبلزم آسمانوں پہ تھا. ایک انسان اگر جانا جاتا تھا تو صرف اپنی ٹرائبز کی وجہ سے. حتیٰ کہ شاعری ملتی ہے اس دور کے بارے میں کہ اپنے بھائی کی جو آپ کے ٹرائب سے ہے اس کی مدد کرو, خواہ وہ ظلم خواہ اگر اس پہ ظلم ہو رہا یا وہ ظلم کر رہا ہو, دونوں صورتوں میں اس کی مدد کرو. یعنی اگر وہ مظلوم ہے تب بھی اس کی مدد کرو, وہ ظالم ہے تب بھی اس کی مدد کرو. اور شاعری لکھی جاتی ہے اس وقت کے ایک شاعر امر القیس ان کا نام ہے, مجھے پورا بھی ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے. وہ اپنی شاعری میں لکھتے ہیں کہ اگر 3 چیزیں نہیں ہوتی تو دنیا میں مجھے رہنے کا من ہی نہیں ہوتا. ایک شراب, ایک عورت, ایک جنگ. یہ سوچ تھی, سائیکالوجی دیکھے کہاں پر تھی. یس اینی ون ایلس؟ بت پرستی عام تھی, توحید بگڑی ہوئی تھی بہت زیادہ. بالکل توحید بالکل بگڑی ہوئی تھی. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خدا بنایا جاتا, پیڑوں کو, پتھروں کو, کھجوروں کو, عجیب چیزوں کو, سورج کو, اکلپس کو, چاند کو خدا بنائے بیٹھے تھے. سوچے ذرا کیا کس لیول پہ آئی کیو لیولز تھی, کتنی نیچی تھی. نیکسٹ. سر میں اس کے بتاؤں؟ علاوہ سر جی اسرین بتائے. السلام سر. وعلیکم السلام. اچھا اگر دیکھیں نا کہ جتنے رومن کا دیکھیں, پرسین کا دیکھیں یا پھر عرب کا دیکھیں, تو ان کے پاس کوئی پرپز نہیں تھا. وہ سب دنیا کے لیے جیتے تھے. ان کے پاس مطلب جو بھی لڑائی کرتے تھے وہ صرف دنیا کے لیے, اقتدار کے لیے, پاور کے لیے کرتے تھے.
جی بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے یہ کہ کوئی بھی پرپز ان کے پاس نہیں تھا, پرپز صرف اپنے لسٹ کو, ڈیزائرز کو پورا کرنا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. یس, لاسٹ ون, کوئی ایک اور بتا دے. سنا. سر وہ چھوٹے موٹے کاموں کے لیے فال نکالتے تھے, جنگیں لڑنے کے لیے, گھر کا کوئی بھی کام کرنے کے لیے فال نکالتے تھے. کیا کرتے وہ تھے؟ پرچیوں پہ لکھ کے اور پھر اس کو وہ قرآن فال نکالتے جی جی جی, ایروز کے تھرو, وہ Arrows, کرتے arrows. تھے پرچیوں کے تھرو. اچھا, آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک جنگ ہوئی ہے عرب میں, عرب کے معاشرے میں, جہاں پر کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے بڑی جنگ عرب کے ٹرائبز کے درمیان رہی, لگ بھگ 31 سے 32 سال ہو رہی. اور 31-32 سال میں بہت قتل عام ہو گیا, بہت عورتیں بیوہ ہو گئی, بہت بچے یتیم ہو گئے, بہت بچے بھی مارے گئے, اور بہت عورتیں کنیز بھی بنائی گئی, غلام بھی بنائی گئی. اور 31-32 سال تک کسی کو پتہ ہی نہیں تھی وہ جنگ کیوں چل رہی ہے. نہ لڑنے والوں کو پتہ تھی, نہ دیکھنے والوں کو پتہ تھی یہ جنگ کیوں لڑ رہی ہے, یہ جنگ کیوں چل رہی ہے. آپ سوچے, اس دور کا مشن حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈالا گیا. اور میں پھر کہہ رہا ہوں, وعدہ کنفر کہتے ہیں 95% جو حضور علیہ السلام نے کیا that was human decisions, اور 5% جو تھی نا وہ وحی کا تقاضا تھا جو ان کو گائیڈ کرتی تھی. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایگزامپل کے تھرو بتاتا ہوں. طائف کے موقع پہ حضور علیہ السلام جب زخمی ہو گئے, ان کا مبارک جسم جو ہے نا وہ بہت جب زخمی ہو گیا بہت زیادہ, تو حضور علیہ السلام نے جب اللہ کے یہاں دعا کی تو آپ کو پتہ ہے آسمان جو ہے نا وہ لرزا اٹھا حضور علیہ السلام کی اس دعا سے, اور جبرائیل علیہ السلام آگے, اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کچھ فرشتے آئے شاید. تو جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو بولا یہ فرشتے ایسے, اور آپ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے. انہوں نے سلام کی حضور علیہ السلام کو اور بولا کہ آپ ہمیں حکم دے, ہم 2 پہاڑیوں کو ملا کے یہ جو لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے ان کی چٹنی کر دیں گے, ہم ان کو مسل دیں گے ہم. اب ایز پر اللہ تعالیٰ, اللہ نے تو وہاں پر کھلی چھوٹ دی تھی نا حضور علیہ السلام کو کہ آپ ان کو ہاں بولے بس ہم ایسا کر دیں گے. ہم کیا سوچتے, ہم سوچتے 100% جو ہے نا وہ صرف وہی آتی رہتی تھی, وہی کے ہی فیصلے ہوتے تھے. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اس وقت حضور علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا ہے, میں بس دعا کرتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ نکلے جو مسلمان ہوں. ادروائز اللہ نے تو بولا تھا جاؤ کرو, کھلی اجازت ہے. جو ان نے آپ کے ساتھ حال کیا, پورے جسم مبارک کو زخمی کیا تھا پتھر مار مار کے, وہ کون سا مبارک عضو نہیں تھا جہاں سے جانا, وہ حصہ نہیں تھا جسم کا جہاں سے خون نہیں نکل رہا تھا. لیکن حضور علیہ السلام نے تو ویسا نہیں کیا وہاں پر. حضور علیہ السلام نے بولا نہیں, اس حالت میں بھی انہوں نے بولا کہ ایک ایسی نسل ان میں سے نکلے جو مسلمان. تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا بیلنس بٹوین وحی اینڈ ہیومن ڈیسیجنس. میں ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. تو بدر کے موقع پہ, مجھے صحابی کا ابھی نام یاد نہیں آ رہا ہے, بدر کے موقع پہ حضور علیہ السلام نے جہاں پر کیمپ لگایا تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ آپ کا ڈیسیجن اپنا ہے یہاں پر کیمپ لگانا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ یہاں لگاؤ؟ تو حضور علیہ السلام مسکرائے اور بولا نہیں, یہ میرا اپنا ڈیسیجن ہے. بولا پھر میں بہتر ڈیسیجن آپ کو بتاتا ہوں, جو بدر کے کنویں ہیں اس کے آگے ہم کیمپ لگا دیتے, پانی کا جو ذریعہ وہ ان کے لیے بند کر دیں گے ہم. تو حضور علیہ السلام نے بولا بالکل یہ تو درست بات آپ نے کی ہے, کیونکہ وہ تعداد میں تو بہت زیادہ ہے, اور اگر پانی کا کنواں ان کے پاس چلا گیا تو وہ تو ہمیں پیاس سے مار دیں گے. تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. تو آپ دیکھیں ہیومن نیچر ورسز جو ڈیوائن گائیڈنس آتی تھی, اس کے بیچ میں آپ کو تفرقہ پتہ ہونا چاہیے. اور صرف اتنا نہیں بلکہ اور بھی کچھ جگہ ایسی, میں ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. طلحہ بن زبیر, زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جہاں پر ان کے پاس ایک زمین کا ٹکڑا تھا اچھا خاصا, اور ان کے ساتھ میں ہی ان کے جو نیبر ہے ان کا زمین کا ٹکڑا تھا. تو ان کے نیبر حضور علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور بولا کہ آپ زبیر کو کچھ بولیے, انہوں نے اپنے زمین میں ایک ڈیم بنائی ہے پانی کو جمع کرنے کے لیے, اور میری زمین ان کے بعد آتی ہے, اس کو پانی نہیں جاتا ہے, میری زمین تو ایسے خشک رہے گی اور میں تو پیداوار ہی نہیں کر پاؤں گا. تو ان کو آپ پلیز کچھ بولے, ان کو سمجھائے آپ. تو زبیر ابن العوام کو بلایا گیا اور حضور علیہ السلام نے ان کو پوچھا کہ زبیر کیا یہ سچ ہے؟ بولا ہاں یہ سچ ہے. بولا کہ پھر ایک کام کرو کہ جتنا تمہارے کام آتا ہے پانی اس کو یوز کرو, باقی اپنے جو بائی ہے اس کی طرف چھوڑ دو تاکہ اس کا بھی فائدہ ہو. تو زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ نے بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ ایز جج فیصلہ کر رہے ہو یا آپ ایڈوائز دے رہے ہو مجھے؟
تو حضور علیہ السلام نے بولا نہیں میں تو مشورہ دے رہا ہوں آپ کو. بولا نہیں پھر تو میں نہیں ماننے والا ہوں. ہمارے یہاں بولیں گے گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, منکر نبی, ایسا کہیں گے. لیکن صحابہ کو خود پتا تھی نا کہ حضور علیہ السلام کے ڈائنامک رولز ہیں. پھر حضور علیہ السلام نے زبیر ابن العوام کو بولا نہیں اب میں جج کی حالت میں فیصلہ کرتا ہوں. اب ایک ہاتھ کے برابر تم پانی اپنے زمین میں اس ڈیم میں جمع کرو گے, باقی تم اپنے بھائی کی طرف آگے چھوڑ دو گے. یہ حکم ہے میرا, یہ حکم ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اب یہاں پر وہی تو نہیں آئی تھی. جب زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ نے منع کیا تھا تو they knew Prophet صلی اللہ علیہ وسلم role as human, as guide, as prophet. تو you need to understand کہ وہ جو ہمیں باتیں کہی جاتی وہ تو ڈیوائن تھا 100 to 100%, اور پھر اس پہ بہانے باندھے جاتے کہ ان کو تو وہی آتی تھی, ہم کہاں وہ کر سکتے. سر وہ لاجک وہ ایکسکیوز ہے ہی نہیں. حضور علیہ السلام کے 95% آف دا معاملات ہیومنسٹک تھے, 5% ڈیوائن گائیڈنس ان کو ملتی تھی. یہ بہت اسکالرز لکھتے اور امام غزالی تو اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں نا. تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس ویری بیسک فیکٹ. اس کتاب میں یہ آپ کو بہت کچھ پتا چل جائے گا اس چیز کے بارے میں. بہرحال تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں ہم اس کتاب کے بارے میں. ودا کنفر لکھتے ہیں 630 سے لے کے 642 جو ایرا تھی اس میں ایک گلوبل بائی پولر جو آرڈر تھا پرشینز اور رومنز کے درمیان وہ کولیپس ہونے کی کگار پہ تھا. And it was about to be replaced by a new power جس کو کوئی پریڈکٹ ہی نہیں کر سکتا تھا. کہاں رومن ایمپائر ہزاروں لاکھوں میلوں تک پھیلا ہوا, ہزاروں لاکھوں سپاہی اس کے, اربوں خربوں میں اس کے پاس سونا چاندی ہیرے جواہرات. کہاں پرشین ایمپائر کی جس کا وہ میٹ ہی جو نوروز کے وقت پہ وہ بچھاتے تھے, وہ ریڈ کارپیٹ ہیرے جواہراتوں سے کئی سو میٹر تک بنا ہوا ہوتا تھا. پیڑ پودے جو اس پہ لگائے جاتے اس پہ سونا لادا جاتا تھا. ان کے ٹینٹس میں خیمے میں جب وہ جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے تو بڑی بڑی ڈالیاں ہوتی تھی سونے کی ہیرے کی جواہرات کی. کہاں وہ ایمپائر, کہاں دوسرا, اور کہاں عرب کے لوگ جن کی کوئی اوقات ہی نہیں تھی اس گلوبل آرڈر میں. اور کون سوچ سکتا تھا کہ یہ بدو لوگ, جیسے ہم کہتے ہیں نا, جیسے ہم یوزلی کہتے ہیں کہ گھسے پٹے لوگ, بیکورڈ کلاس, یہ بیکورڈ کلاس 23 سال میں پوری دنیا کو فتح کرے گی. کوئی پریڈکٹ ہی نہیں کر سکتا تھا. اور with the lightning speed پرشین ایمپائر, آدھا بیزان ایمپائر, چائنا کے بارڈرز تک اور اٹلانٹک اوشن کے شورز تک جو ہے نا یہ ایمپائر پھیل گیا. لیکن اس ایمپائر کا جو ایم تھا, اس ایمپائر کے جو آبجیکٹیوز تھے, وہ صرف پاور گین کرنا, لوگوں کا مال ہڑپ کرنا تو نہیں تھا جس طرح باقی کانکریورز کرتے تھے اور ایک دوسرے کو سبجوگیٹ کرنا. نہ ہی اس کا یہ مقصد تھا کہ جو پرشین ایمپائر کے لوگ ہیں ان کو وائپ آؤٹ کر دے, رومن ایمپائر کے لوگ ہیں ان کو وائپ آؤٹ کرتے, بلکہ اس کی ایم جو نا وہ کچھ اور تھی. وہ یہ تھی کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کر کے صرف اللہ تعالیٰ کے یہاں رکھ دے. آپ کو وہ واقعہ یاد ہے جب رابیہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خیمے میں گئے پرشین جنرل کے, اور انہوں نے پوچھا یہاں کیوں آئے ہو؟ کسی کو یاد ہے وہ واقعہ رابیہ ابن عمر کا رضی اللہ عنہ کا؟ سر وہ جو انہوں نے پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ جو ایک وہ ان کے ہاتھ میں تھا, وہ جو مارتے جاتے تھے, اور جس سے ان کا جو کارپیٹ ہے نا اسپیئر ان کے ہاتھ میں. بالکل سر. جی, اور کیا وہ جو کہا تھا بڑا وی آئی پی کارپیٹ ہوتا ہے. کیا کہا تھا ہم نے ان سے, ہم کیوں آئے یہاں پہ؟ سر اس کے پیچھے جو مجھے بات یاد ہے نا وہ یہ کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے مطلب تم خدا کے سامنے پیش ہونے جا رہے ہو نا, تو اس حالت میں تم نہیں جا سکتے. پھر آگے سے اس صحابی نے ایک جملہ کہا تھا کہ اس کو بولو کہ میں اس کے خدا کی طرف سے آیا ہوں. اس کو بولو میں اس کے خدا کی طرف سے آیا ہوں اور انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کر کے اصلی خدا کا غلام بنانے آیا ہوں. تو یہ دیکھے آبجیکٹیو اور ایم دیکھے کس طرح سے ڈیفر کرتی ہے. سوچے اس بارے میں. جو حضور علیہ السلام کی ایم تھی وہ امپیریل ایکسپینشنزم نہیں تھا. ادروائز وہ جب مدینہ میں آئے تھے وہ تو اپنا تاج پہن سکتے تھے, وہ تو محل بنا سکتے تھے. جب غسان ٹرائب کو فتح کیا تو غسان ٹرائب تو اتنی پاورفل, اتنی مالدار تھی کہ حضور علیہ السلام تو ایک اچھا خاصا پارلیمنٹ اپنے لیے بنا سکتے تھے, سونے کا تخت بنا سکتے تھے.
لیکن آخری دم تک حضور علیہ السلام کی کیا حالت تھی, کیسے وہ جیے, کہ جب وفات ہوئی تو ان کا جو شیلڈ تھا وہ ایک جیو کے پاس گڑی تھا. لٹرلی حضور علیہ السلام کا جو شیلڈ تھا نا, وہ کچھ ساز آف بارلے کے لیے ایک جیو کے پاس گڑوی رکھا تھا کہ اس کے بدلے میں مجھے کچھ کھانے کے لیے آپ دے دو, یہ گڑوی رکھو. یہ اس حالت میں حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری, اور اتنی دنیا ان کے سامنے کھل گئی تھی. جبرائیل علیہ السلام ایک بار حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور ایک فرشتے کو لے کے آئے جو فرشتہ کبھی بھی دنیا میں نہیں آیا تھا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ ایک ایسا فرشتہ ہے جب سے پیدا ہوا ہے تب تک کبھی بھی دنیا میں نہیں آیا, اس کو خصوصاً آپ کے لیے بھیجا گیا ہے. انہوں نے سلام پیش کی حضور علیہ السلام کو, بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اللہ نے بھیجا ہے, آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا چاہیے, میں پوری دنیا کو, مفہوم میں بتا رہا ہوں, میں پوری دنیا کو آپ کے لیے سونا اور چاندی بنا دوں گا, آپ پوچھے تو صحیح آپ کو کیا چاہیے, اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کے لیے. اتنی محبت تھی اللہ کو حضور علیہ السلام سے. ان کو پتا تھی حضور علیہ السلام کو پوری دنیا کو مال بھی مل جائے, سب کچھ مل جائے, تب بھی حضور علیہ السلام کی جو پرسنالٹی نا وہ چینج نہیں ہونے والی ہے, کیونکہ یہ مال کے لیے تو ہے ہی نہیں نا. دیکھیں مال سے وہ چینج ہوتا ہے جو مال کے لیے کرتا ہے, شہرت سے وہ چینج ہوتا ہے جو شہرت کے لیے کرتا ہے چیزیں, اس کو مل گئی بس پھر چینج آ جائے گی اس میں. جو کرتا ہی نہیں ان چیزوں کے لیے اس کو کیوں فرق پڑے گی. تو حضور علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا, تب جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا تو حضور علیہ السلام نے بولا کہ نہیں, میں اس پوری دنیا کی سونے چاندی سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے عاجزی کے تھرو پیش ہو جاؤں, ایک عاجز غلام کی طرح پیش آ جاؤں, یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے. تو اب سوچے ذرا ایم اور آبجیکٹیو کیا تھے. اٹس ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ, کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ڈفرینشیٹ کر دیتی ہے, جو نبوت کا جو ہے نا وہ ثبوت پیش کرتی ہے. حضور علیہ السلام کی نبوت کا جو مکہ کا اس وقت ریجن تھا عربین پیننسولا میں, اٹ واز ان دا ویسٹرن عربین پیننسولا, اور میپ گلوبل میپ پہ تو آتا بھی نہیں تھا نا, یہ اس پہ کوئی لکھتا بھی نہیں تھا اس کو. زیادہ تر اسمال سی چھوٹی سی سیٹلمنٹ تھی, کچھ ہزار لوگوں کی, ریموٹ سیٹلمنٹ. گلوبل جیو پالیٹکس میں کوئی, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. یہاں پر کوئی بڑگام سے ہے, اینی ون فرام بڑگام کشمیر؟ چلے چھوڑے بڑگام کشمیر کو. کوئی کسی کشمیر کے ریموٹ ایریا سے ہے یہاں پہ, لائک ویری ریموٹ ایریا جہاں پر بس 5-8 ہزار لوگ ہی رہتے ہو اس ضلع میں, گاؤں میں؟ یس سر, ہم لوگ کشمیر سے باغ سے ہیں, لیکن وہاں کا ایک گاؤں ہے, وہاں پہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. کہاں پر, کیا نام ہے گاؤں کا؟ باغ نام ہے, کشمیر باغ. باغ, ٹھیک ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ شازیہ نام ہے سر. شازیہ, مجھے ایک بات بتائے, کیا باغ کی ابھی کوئی ویلیو ہے گلوبل جیو پالیٹکس میں؟ کیا باغ ابھی دنیا کی کوئی گلوبل پالیسی بنا سکتی ہے؟ نہیں سر, وہاں پہ ایسا کچھ بھی اویئرنیس ہی نہیں اگلے ہے 100 لوگوں سال میں؟ لگتا تو نہیں ہے کچھ بھی ایسا, ایون کہ چینجنگ ہی نہیں آ سکتی وہاں پہ, کسی قسم کی لگ ہی نہیں رہی. کیا دنیا کا کیپٹل اگلے 100 سال میں باغ بن سکتی ہے؟ نہیں, ایسا لگ تو نہیں رہا. تو وہ آپ سمجھ لیں اتنی چھوٹی بستی تھی اس وقت, کس کی؟ عرب کی, وہاں پر مکہ کی. ناٹ ایز اٹ از بٹ اکول ٹو دس. اور کوئی بھی انٹرنیشنل یا ریجنل اٹینشن جو نا اس مکہ کو نہیں ملتا تھا. اٹ واز جسٹ اے کراسنگ پوائنٹ فار کاروانس. کیوں؟ کیونکہ یہ یمن اور شام کے درمیان آتا تھا مکہ. تو یمن سے جو شام جانے والا ہوتا تھا معاملہ, وہ مکہ پہ رک جاتے تھے, ٹھہراؤ کرتے تھے, اور شام سے جو یمن جانے والا ہوتا تھا کارواں, وہ وہاں پر ٹھہرتے تھے. اس طرح سے جو چائنیز اور انڈین گوڈز تھے وہ یمن سے لے کے لیونٹ اور عراق پہنچتے تھے, اور عراق سے لے کے لیونٹ اینڈ بیک ٹو یمن پہنچتے تھے. لیکن 7ویں سینچری کے سٹارٹ میں جو انٹینس سٹرگل پیدا ہوگی دو گلوبل پاورز کے درمیان, پرشینز اور بیزانس کے درمیان, وہ مکہ کے انہیبیٹنٹس کے لیے بہت کنسرننگ تھی, بہت کنسرننگ تھی. کیونکہ اگر یہ جنگ بہت زیادہ چھڑ گئی اور پھیل گئی تو ان کے جو ٹریڈ کے کارواں ہے اور روٹس ہے وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے. رومن ایمپائر پرشین ایمپائر کے ٹریڈ روٹس پہ حملہ کرے گا ان کو کمزور کرنے کے لیے, جو مکہ سے گزرتا ہے,
اور پرشین ایمپائر رومن ایمپائر کے ٹریڈ روٹس پہ حملہ کرنے کی کوشش کرے گا جو مکہ سے گزرتا ہے. اور مکہ کا تو سارا کا سارا اکانومک نظام ہی اس پہ مشتمل تھا. سارا کا سارا اکانومک نظام اسی چیز پہ مشتمل تھا, اسی ٹریڈ پہ. اور اس خطرناک ڈینجرس گلوبل سچویشن میں لا الہ الا اللہ کی میسیج لے کے اسی چھوٹے سے خطے سے ایک شخص آتے ہیں 611 عیسوی میں جو کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے اللہ نے پوری انسانیت کے لیے ہدایت کے طور پہ بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بلاتے ہیں لوگوں کو کہ ایک خدا میں یقین کرو, ان اصول میں بلیو کرو جو آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کا ہے. یہ شخصیت کہتی ہے کہ تمام انسان برابر ہے. رومن پرشین یہ سب آپس میں بھائی بھائی, ہم کوئی الگ الگ نہیں ہے, ہم سب آدم سے بنے ہیں. آدم ہمارے والد ہیں اور مٹی سے بنے ہیں. اصل میں کوئی تفرقہ نہیں ہے ایک دوسرے میں سوائے پائٹی کے اور بہترین اعمال کے, تقوی اور اعمال کے. نہ تو کسی کی ریس کسی کو بہترین بناتی ہے, نہ تو کسی کی ذات کسی کو بہترین بناتی ہے, نہ تو کسی کی کاسٹ کسی کو بہترین بناتی ہے, نہ تو لینگویج, نہ تو سوشل کلاس, نہ تو جینڈر, نہ تو اکانومک کلاس. کوئی کسی سے بہترین نہیں ہے ان معاملات میں, سوائے جو جتنا متقی ہوگا اور جتنا بہترین عمل پرفارم کرے گا. صرف یہ چیز بہترین اور الگ بناتی ہے اور کچھ بھی نہیں. اور لوگوں نے کیا کیا, اپنی ایروگنس میں ان کی میسیج کو رد کیا. یہ 13 سال تک اس مکہ میں بلاتے رہے ان کو اسلام کی طرف, اور تشدد ہوتا گیا, ان کے اصحاب کو قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا, ظلم ڈایا گیا, کوڑے برسائے گئے, تپتی ہوئی گرمی میں ان کی چھالیں اتاری, جسم کی کھالیں اتاری گئی, ان پہ حملے ہوئے, ان کو قتل کرنے کی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ان کو مطلب سوچے نا, اس ہستی کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. اور کتنی مرتبہ مکہ میں اپنے لوگوں نے, یہاں تک کہ ان کے کمپینینز کو ہجرت کرنی پڑی, اور ان کو بھی پھر بعد میں ہجرت کرنی پڑی کیونکہ اب وہ پورے شور ہو گئے تھے مکہ والے, اب تو ہم ان کو نہیں چھوڑنے والے, اب تو پورا کا پورا جو ہے نا اس میسیج کو ہم ختم کر دیں گے, نعوذ باللہ. اور پھر یہ جاتے یثرب کی طرف. اور کیوں یثرب کہا جاتا, کیونکہ وہ بیماری کا شہر ہے. اب سوچیں ذرا, ہجرت کسی ایسے شہر کی طرف نہیں جاتی ہے جو بڑا زبردست مرتبہ بلند رتبے والا, پیسے والا, باقی چیز نہیں. ایسے شہر, ایک ایسے شہر میں جس کو بیماری کی وجہ سے جانا جاتا کہ کوئی بھی وہاں سے جاتا ہے تو وہاں کا فیور لگ جاتا ہے. اور وہاں پر ایک ایسا اسٹریٹجک اور پولیٹیکل سینٹر اسٹیبلش ہوتا ہے جو اگلے 10 سال میں تمام کے تمام دنیا کے میپ کو ہی چینج کر دیتا ہے. اور ایسی ایک جنریشن ہی تیار کرتے, ایک ایسی سوسائٹی تیار کرتے جن کی مثالیں تا قیامت کسی کو بھی نہیں ملتی ہے, جن نے ان کی میسیج سے اس طرح محبت کی کہ اپنی جانوں, مالوں, عزت, ماں باپ, کسی سے بھی اتنی محبت نہیں کی. اب یہ کیسے حضور علیہ السلام نے کیا, اس کے پیچھے کیا پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی, اکانومک اسٹریٹجی تھی, ڈپلومیسی تھی, مورل اسٹریٹجی تھی, اس کو ہم اب آگے جا کے اس کتاب میں وعدہ کنفر کی لین سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اور اس کے درمیان کیا حضور علیہ السلام کو ریپرکشنز فیس کرنی پڑی, کیا اسٹریٹجک اپسیٹس ان کو فیس کرنے پڑے, کس طرح سے انٹرنیشنل سسٹم سے ان کو اس کے پریشر کو نیویگیٹ کرنا پڑا, انڈیویجولز کو, کمیونٹیز کو, ٹرائبس کو کس طرح سے سنبھالا, اس کو کس طرح سے جوڑا, ایک مقصد پہ لا کے ایک طرح کے طرز عمل پہ کس طرح سے ان کو کھڑا کیا. وہ انشاءاللہ اب آگے کے سیشن میں تھرو دس بک via the lens of وعدہ کنفر ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. So this was it about today's session. آنے والے سیشن میں ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم جائیں گے.